अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातिमिल अंबिया वल मुरसलीन व अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जनाब, क्या हाल अहवाल हैं आप सब साथियों के। हमारा सिलसिला गुफ्तगू वजह तख्लीक़ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस ज़िक्र मुबारक से अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर और मसरूर कर रहे हैं। हमने पिछली गुफ्तगू में समझा कि दीन क़य्यिमा कुरान में दीन फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को करार दिया गया है और बीबी साहिबा से बड़ी दो हस्तियों को बीबी साहिबा की ताज़ीम करने का हुक्म दिया गया है, ताकि हम उम्मती समझ लें कि बीबी साहिबा की रज़ा और बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दर की ग़ुलामी ही हमें अल्लाह करीम के नूर मुस्तफ़ाई में से हिस्सा दिला सकती है। आएँ आज भी हम उस मुकाम और मंजिल के हसूल के लिए एक अदना सी कोशिश करते हैं जिसका नाम हमने पैदा होने के बाद से अब तक जन्नत सुना और समझा है कि ये बीबी साहिबा की जागीर है और बीबी साहिबा ही 12 इमामतों का मस्दर हैं और इनकी वजह से ही दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तक कायम है और सुबह क़यामत तक कायम रहेगा। सुभान अल्लाह। खुशबे कुरान के साथी जानते हैं कि बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा के लिए जो है वो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कफ़ालत में जन्नत से खाना आया करता था। रोटियां नाजिल होती, फरिश्ते लेकर आते, बाहर से कुंडी लगी होती, फिर भी उनके पास मौसमी और गैर मौसमी फल फरिश्ते लेकर आते। बीबी साहिबा का लक़ब भी बतूल था। बीबी मरियम भी सलामुल्लाह अलैहा भी बतूल थी। बतूल उसे कहते हैं जो मखलूक से जुड़े कभी नहीं और खालिक से कटे कभी नहीं। सुभान अल्लाह। मुज़म्मिल शरीफ में भी रब इरशाद फरमाता है वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला, अपने रब के नाम का जिक्र कर और हर एक से कट कर उससे जुड़ जा। सुभान अल्लाह। मालूम हुआ बतूल का मतलब है जो मखलूक से कटी हुई हो और खालिक से जुड़ी हुई हो, कभी जो अपने खालिक से कटे नहीं। अल्लाह अकबर। हमेशा तहारत में रहे तो इंसान अल्लाह करीम से जुड़ा रहता है, नजस हो जाए तो अल्लाह करीम से कट जाता है। अल्लाह अकबर। और जिसकी तहारत में कभी फ़र्क ना आए वो बतूल अलैहिस्सलाम कहलाने का हक़ रखती हैं। पूरा महीना कुरान की तिलावत करें वो बतूल हो सकती है। जिसको मुसल्ला इबादत से कोई टाइम भी रोक ना सके और औरतों वाली कोई शरई बीमारी रोज़े नमाज और इबादत और तिलावत से न रोक सके, उसे बतूल अलैहिस्सलाम कहा जाता है। और बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा की अल्लाह करीम ने इसीलिए शादी ना की कि उनका लक़ब भी बतूल था कि शादी मखलूक से हो जाती तो वो बतूल ना रहती, मखलूक से जुड़ जाती और खालिक से जुदा हो जाती तो फिर ये बतूल ना रहती। अब मौला अली पाक अलैहिस्सलाम की अज़मत हमें इसी बात से समझ आ जाती है कि बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का शौहर भी बन गए और फिर भी बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बतूल रहीं कि मौला अली पाक का ताल्लुक़ रब करीम से कितना गहरा और मज़बूत है कि बीबी साहिबा इनके निकाह में आकर भी बतूल रहीं। कायनात सोचती रह जाए कि अली मौला का क्या मुकाम है, सोच नहीं सकती, मुकाम को पा नहीं सकती। अल्लाह करीम फरमाता है फ़स्ताबिकुल खैरात, अल्लाह की राह में खर्च करने में जल्दी किया करो। पहले नियत होती है 100 रुपया दूंगा, थोड़ी देर हो जाए तो 50 रह जाते हैं। और दूसरी जल्दी अल्लाह करीम फरमाता है मैयत को दफनाने में करो। और तीसरी चीज़ जिसमें अल्लाह करीम जल्दी करने का हुक्म देता है वो बेटी की शादी जल्दी करने का हुक्म देता है, हमें जल्दी शादी करने का हुक्म देता है। और बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा को खुद पाल कर जन्नत से खाने खिलाकर उनकी शादी नहीं करवाई कि मरियम बीबी साहिबा को बतूल बना चुका है। सुभान अल्लाह। और शादी मौला अली अलैहिस्सलाम की वजह से नहीं की कि क़यामत के मैदान में कोई ये ना कह सके कि मैं एक फ़जीलत में अली अलैहिस्सलाम जैसा हूँ, मेरी ज़ोजा भी बतूल है और अली अलैहिस्सलाम की ज़ोजा भी बतूल है। अल्लाह करीम ने बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा कंवारी छोड़ दी मगर अली मौला की हमसरी बर्दाश्त न की। अल्लाह करीम अली मौला जैसा कोई बर्दाश्त न करे, अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मुल्ला कहता है कि वो हमारे जैसे हैं तो समझें उसका दीन क्या है और वो क्या दीन पढ़ा रहा है और क्या दीन समझा रहा है। अस्तग़फिरुल्लाह लियाज़ बिल्लाह। याद रखें ज़मीन से कभी कोई अर्श पर आसमानों पर भीख मांगने नहीं गया। बीबी साहिबा की खादमा बीबी फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा ने कभी नहीं कहा कि मुझे आसमान पर भेज दें, मैं कुछ आसमान से ले आऊँ, लेकिन आसमान वाले कभी यतीम, कभी मिस्कीन और कभी असीर बनकर दर ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर मांगने आए। अब जब मुल्ला बग़ैर वसीले से मांगने पर ज़ोर देता है और कहता है सीधा अल्लाह से मांगो, सिर्फ़ अल्लाह से मांगो,
اللہ اکبر۔ تو اس طرح کے مانگنے والے پر فرشتے بھی ہنستے ہوں گے، یا اللہ روٹی دے دے کی پکار سن کر فرشتے کہتے ہوں گے ہم آسمانوں سے اوپر سے نیچے مانگنے جاتے ہیں اور یہ زمین سے سیدھا ہی آسمان کی طرف دیکھ کر مانگ رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ وہ فرشتے جو ابراہیم علیہ السلام کی پکی پکائی چھوڑ دیں، آپ کو پتہ ہے پچھلی گفتگو میں اس بات کا ذکر بھی ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پکی پکائی دعوت جو ہے وہ فرشتوں نے چھوڑ دی، اور بی بی صاحبہ نے تو دعوت بھی نہیں کی، پہلے دن دروازے پر آ کر کہتے ہیں میں مسکین ہوں۔ یاد رکھیں فقیر ایک ہے اور روٹیاں ساری کی سارے خاندان کی چلی جاتی ہیں، بہت غور طلب مقام ہے۔ یتیم بن کر آیا، مسکین بن کر آیا، اسیر بن کر آیا، ایک فقیر آتا اور 5 روٹیاں چلی جاتی۔ یہ 5 روٹیاں 5 دن کی ہیں، سبحان اللہ۔ مگر یاد رکھیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی شامل نہیں ہے کہ ان روٹیوں کے بدلے میں جنت کا وزن ہونا ہے۔ اگر ان روٹیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی شامل ہو جاتی تو یہ جنت کے برابر ترتی، تو ملا کہتا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور صدقہ ہے۔ اللہ کریم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی الگ رکھوا کر واضح کر دیا کہ یہ 5 ان میں مولا علی پاک، بی بی صاحبہ سلام اللہ علیہا اور حسنین کریمین دونوں، اور 5ویں بی بی فضہ غلام زہرا سلام اللہ علیہا تھیں۔ سبحان اللہ۔ سورہ دہر میں انہی 5 کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اولاد علی علیہ السلام نے غلاموں کو یہ عزت عطا فرمائی، تبھی تو بی بی فضہ کی روٹی بھی جو ہے وہ جنت کے بدلے میں وزن ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور مولوی سمجھاتا ہے کہ جنت جو ہے وہ ان کے بغیر مل سکتی ہے، نمازیں، روزے، حج، زکاتیں کر کے اعمال کا ڈھیر لگا کر قیامت میں جاؤ گے تو تم جنت کے حقدار ہو جاؤ گے۔ اصول یاد رکھیں، اگر کسی کے پاس گاؤں میں 1 مرلہ کی ملکیت نہ ہو اور وہ جا کر اعلان کرے کہ 100 روپے مرلہ میں زمین بیچ رہا ہوں، مجھ سے لے لو، تو اتنی سستی لینے کے لیے بھی کوئی بیوقوف بھی نہ آئے گا، یہ تو 1 مرلے کا خود مالک نہیں ہے تو 100 مرلے کیسے بیچ سکتا ہے۔ اس لیے ان ملاؤں کے، ان مولویوں کے پیچھے مت لگیں جن کے اپنے دامن خالی ہیں، جن کے اپنی ملکیت میں کچھ نہیں ہے۔ ملا تو قربانی کی کھال پر جنت بانٹ رہا ہوتا ہے، چندے کے سکوں پر جنت کی الاٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں جو اہل بیت رحمۃ السلام کا ادب لے کر مرتا ہے وہ اپنی حلال کی زمین میں دفن ہوتا ہے۔ کہ ساری کائنات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کی ملکیت ہے۔ 3 دن فرشتے مانگنے آتے رہے اور تینوں دن 5 روٹیاں لے کر جاتے رہے، اور 3 دن کی بھوک کی وجہ سے حسنین کریمین کی صورتیں اتر گئیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی آواز آئی، کیسے ہو سکتا ہے کہ حسنین کی صورتیں اتریں اور قرآن کی صورتیں نازل نہ ہوں؟ سبحان اللہ۔ 5 روٹیاں گئیں اور سورہ دہر کی 30 آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں۔ ایک آیت کی قیمت کیا ہے؟ آئیں ذرا قرآن سے سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ یوسف میں یہ واقعہ ذکر ہے کہ مصر کے بازار کے چوک پر یوسف علیہ السلام بک رہے تھے اور میزان لگا ہوا تھا۔ یوسف علیہ السلام ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں مصر کے سارے خزانے ڈال دیے گئے تھے، کیونکہ بادشاہ مصر خرید رہا تھا، مگر یوسف علیہ السلام کا پلڑا ہل بھی نہیں رہا تھا۔ عزیز مصر رونے لگا، اور رونے والوں پر نبیوں کو رحم آ جاتا ہے۔ عزیز مصر کو بلایا اور اسے پوچھا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ تم روتے کیوں ہو؟ عرض کی میرے سارے خزانے خالی ہو گئے ہیں، ایک دمڑی بھی میرے خزانے میں باقی نہیں رہی، اور میں عزیز مصر ہوں، تجھے خریدنا چاہتا ہوں۔ سارے مصر میں میری توہین ہو جائے گی کہ بادشاہ ہو کر میں تجھے خرید نہ سکا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا گھبراؤ مت، میرے قریب آؤ اور سنو، اگر مجھے خریدنا چاہتے ہو تو میں تمہیں اپنے بکنے کی قیمت بتاتا ہوں، جاؤ کاغذ اور قلم لے کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ عزیز مصر اگرچہ کافر تھا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کو سمجھتا تھا، گیا اور کاغذ قلم لے کر آیا۔ نبی کے کہنے پر عزیز مصر کاغذ بھی لے آیا اور قلم اور دوات بھی لے آیا۔ عزیز مصر کافر تھا مگر وہ یقین کر گیا کہ یوسف علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اس قلم دوات کے ساتھ کاغذ پر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ایسا وزنی نقطہ چھپا ہوا ہے کہ نبوت کا پلڑا ہلکا پڑ کر اوپر اٹھ گیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم والا پلڑا جھک گیا۔ ایک آیت کی قیمت یوسف علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں یوسف علیہ السلام کے برابر نہیں، یوسف علیہ السلام سے زیادہ وزنی ایک آیت ہے، اور
سورہ دہر کی آیتیں جو ہیں وہ 5 روٹیوں میں تلی ہیں۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی کہ گھر کی 5 روٹیوں کی ہم وزن سورہ دہر کی 30 آیات ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اللہ اکبر، کہ میری آیتوں کو سستی قیمتوں میں مت بیچو۔ سبحان اللہ۔ بی بی صاحبہ کے ہاتھ کی روٹی کی کتنی قیمت ہے خود ہی سمجھ لیں۔ روٹی اوپر چلی جائے تو قرآن کو نیچے آنا پڑتا ہے۔ اتنی عظمت والی بی بی کی روٹیوں کے بدلے میں پوری سورہ دہر تل جائے، ان کا مرتبہ اور عظمت عقل سے بالا تر ہے۔ قدر والی چیز قدر والے کے سامنے جائے۔ دعا کریں کوئی قدر والا بے قدرے کے سامنے نہ جائے، بے قدرے کے حوالے نہ ہو۔ یوسف علیہ السلام کو بے قدروں نے بیچا تھا، کھوٹے سکوں میں بیچ دیا۔ یوسف علیہ السلام کی قیمت کا پتہ تب چلتا اگر یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام بیچتے تو قدر والا قدر کرتا۔ اللہ اکبر۔ اور بی بی صاحبہ کے لیے سورہ نور کی پہلی آیت بھی رب ارشاد فرماتا ہے سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ سبحان اللہ۔ بہت غور طلب بات ہے کہ تمام ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا ہے کہ یہ سورت ہے۔ سب سے پوچھیں کہ یہ سورت وہاں بولا جائے گا جہاں تخصیص ہو جائے، یہاں سورتن فرمایا گیا ہے، یعنی نکرہ کے صیغے میں سورتن کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی صورت ایسی کوئی صورت ہے، معلوم نہیں ہے کون سی ہے۔ اور حاضر سورہ بھی نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہا گیا سورتن، یعنی کوئی صورت ہے۔ انزلناہا، جسے ہم نے نازل کیا، وفرضناہا، اور ہم نے اسے فرض بھی کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں تشویش ہوتی ہے کہ اسے فرض بھی کر دیا گیا ہے، اور آگے اللہ کریم کا فرمانا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے اس صورت میں کھلی کھلی آیات نازل کی ہیں۔ وہ آیات نازل کی ہیں کہ جو دلیل ہیں۔ اللہ اکبر۔ بینات کہتے ہیں کھلی دلیل کو، اور ایسا ہم نے اس لیے کیا لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر دہرا دوں کہ مخصوص کسی صورت کو نہیں فرمایا گیا، بلکہ سورتن فرما کر واضح کر دیا گیا ہے کہ تعین نہیں ہے کسی بھی صورت کا۔ پھر فرمانا انزلناہا، ہم نے اس صورت کو نازل کیا۔ اب سوال ہے اس سے پہلے جو صورتیں آئیں وہ نازل نہیں ہوئیں؟ قرآن کی تو ہر صورت ہی نازل ہوئی، پھر اس صورت کے ساتھ کیا خصوصیت ہے کہ رب فرماتا ہے ہم نے اس کو نازل بھی کیا ہے وفرضناہا، اور فرض بھی کیا ہے۔ یاد رکھیں قرآن کا سننا واجب ہے، قرآن کا پڑھنا سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ کریم فرما رہا ہے کہ صورت کو نازل بھی کیا ہے اور فرض کر دیا ہے قرآن کی صورت کو۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ قرآن کی صورت ہوتی تو یہ بات تو بچہ بھی سمجھ لیتا کہ صورت وہی ہوتی ہے جس میں آیتیں ہوں، لیکن آگے رب فرما رہا ہے وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے اس میں آیات کو نازل کیا ہے، اور آیات بھی دلیلوں والی ہیں۔ جیسا کہ سورہ ہود میں رب کریم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی رسالت کے گواہ کی بات کرتے ہوئے فرماتا ہے افمن کان علی بینۃ من ربہ، سبحان اللہ، ویتلوہ شاہد منہ، فرمایا وہ جو اپنے رب کی طرف سے کھلی کھلی دلیل لایا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بینہ کہتے ہی اس دلیل کو ہیں جو سامنے آ سکے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے میرا نبی میری طرف سے میرے وجود پر ایسی دلیل لایا ہے جس کو دیکھ کر اللہ سمجھ آ جاتا ہے، جسے دیکھ کر اللہ کا یقین ہو جاتا ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام کے لیے رب نے ارشاد فرمایا وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس کا گواہ جو اس میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ دلیل کون ہے؟ یہ 2 مرتبہ علی مولا علیہ السلام نے کوفے کے منبر پر بیٹھ کر، مسجد کوفہ کے منبر پر بیٹھ کر فرمایا کہ جسے دیکھ کر اللہ سمجھ میں آ جائے وہ بینہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب واضح ہو گیا کہ علی مولا علیہ السلام بینہ ہیں، ایسی کھلی دلیل ہیں کہ سامنے آئیں تو اللہ کریم سمجھ آ جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے ایک صورت کو نازل کیا ہے اور اس کو فرض بھی کر دیا ہے، اور اس میں ایسی دلیلیں نازل کی ہیں جو بینہ ہیں، یعنی جو علی مولا جیسی ہیں۔ یہ صورت الہیہ حسنین کریمین کی والدہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مخدومہ کونین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں یہ آیت سورہ نور کی بیان ہوئی ہے کہ سورت عربی لغت میں
ایسی پکی مضبوط دیواری کو کہا جاتا ہے جو توڑی نہ جا سکے۔ اللہ کریم نے ہماری سید و سردار بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو سورت اسی لیے کہا ہے کہ جو اس کی مودت کی مضبوط چار دیواری میں آ گیا، اس چار دیواری میں جہنم بھی سوراخ نہ کر سکے گی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمانا کہ فرض کر دیا ہے میں نے اس کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت رسالت کا صلہ بی بی صاحبہ سلام اللہ علیہ کے گھر آ گیا۔ سبحان اللہ، یہ ایسا فرض ہے۔ اللہ کریم نے 5 نمازیں 2 رکعت میں نازل کی تھیں، ساری نمازیں 2 رکعت تھیں، پھر یہ 4 اور 3 کیسے ہوئیں؟ سمجھ لیں، ظہر کے وقت مولا حسن پاک کا ظہور پر نور دنیا میں ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھ کر سلام نہ پھیرا، بلکہ حکم الہی کے تحت حسن مولا کی آمد کی مبارکبادی میں 2 رکعت نماز مزید پڑھی، اور عصر کی بھی 4 رکعتیں اسی لیے ہوئیں کہ عصر کے وقت علی مولا علیہ السلام کی دنیا میں آمد ہوئی، امیر کائنات کی آمد کی خوشی میں 2 رکعتیں مزید پڑھی۔ اور مغرب کی 3 رکعتیں کیسے ہوئیں؟ اللہ اکبر۔ 2 رکعت پڑھ کر بی بی صاحبہ کی آمد پر نور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری رکعت پڑھی حکم الہی سے کہ علی مولا کے لیے 2 رکعت پڑھائی کہ مرد کا حصہ دوہرا ہوتا ہے، اور بی بی صاحبہ کے لیے اللہ کریم نے 1 رکعت بڑھائی۔ اللہ نے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر درپیش ہوتا تھا تو اللہ کریم کے حکم سے اصل نماز 2 رکعت جو ہے وہ پڑھی جاتی، ظہر عصر کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، لیکن مغرب کی نماز سفر میں بھی قصر نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعتیں ہی پڑھی کہ تیسری رکعت بی بی صاحبہ کا حق ہے، اور والد ہو کر بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر بھی، خود کی نماز سفر میں بھی قصر نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے بی بی صاحبہ کا حق جو ہے وہ قصر نہیں کیا، تو کسی اور کی کیا مجال ہے کہ بی بی صاحبہ کا حق کھا سکے؟ اتنا بڑا فرض ہے بی بی صاحبہ کہ جس کے لیے ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، ان کے بابا کو بھی رعایت نہیں ہے، تو کس کا جگر ہے کہ بی بی صاحبہ کا حق لے سکے؟ بی بی صاحبہ اللہ کریم کا باندھا ہوا حصار ہیں، اسی لیے ان کا نام جو ہے وہ سورت فرمایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سورت میں آیات بینات نازل کی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ مولا حسن پاک سے لے کر آپ کے اور میرے زمانے کے امام مہدی آخر الزماں تک 11 آیات پر مشتمل جو ہے وہ 11 آیات بینات پر مشتمل یہ صورت ہے۔ سبحان اللہ۔ بی بی صاحبہ وہ صورت ہیں کہ اس صورت میں آیتیں نہیں ہیں بلکہ آیات بینات ہیں، کہ آیت قرآنی فیصلہ نہیں کرتی اور آیات بینات فیصلہ کرتی ہیں۔ اس کا ہم دلیل بھی ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہے کہ 40 آیتیں جو ہیں وہ نجران کے عیسائیوں کی طرف اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن پاک میں سے پڑھوائیں کہ عیسیٰ اللہ نہیں ہے، عیسیٰ ابن اللہ بھی نہیں ہے، عیسیٰ عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ تو وہ 40 آیتیں سن کر بھی نہیں مانے عیسائی۔ آخر اللہ کریم کو آیات بینات بھیجنی پڑی اور فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم۔ سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا کہ جو قرآن میں نے علم کی صورت میں بھیجا ہے، وہ سن کر بھی نہیں مان رہے، تو بلا لیں اپنے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو اور اپنے جیسوں کو، اور پھر مباہلہ کر لیں۔ اللہ اکبر۔ 1450 سال پہلے فیصلہ ہو گیا کہ جہاں قرآن ناکام ہو جائے وہاں بی بی صاحبہ کا شوہر اور بی بی صاحبہ کے بیٹے کام آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسالت کی حقانیت کو بچانے کے لیے اللہ کریم نے ان چاروں کو جو ہے وہ میدان مباہلہ میں بلایا۔ اب عقیدہ مکمل ہوا کہ آیات بینات نظر آنے والی نشانیاں کام کرتی ہیں، قرآن کی پڑھی جانے والی آیات نہیں، اور بی بی صاحبہ وہ صورت ہیں جس میں 11 آیات بینات ہیں۔ سورہ مومنون میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، ہم نے مریم کے بیٹے اور اس کی ماں دونوں کو آیت بنایا۔ معلوم ہوا کہ بی بی مریم صرف آیت ہیں، آیت اللہ بھی نہیں ہیں۔ آیت ضرور ہے بی بی مریم سلام اللہ علیہ، اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ وہ صورت ہے جس میں 11 آیات بینات پوشیدہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب خود فیصلہ کر لیں کتنا فرق ہے صرف آیت میں اور اس عظیم صورت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ میں۔ یاد رکھیں بی بی مریم سلام اللہ علیہ نے
بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے 11ویں بیٹے کا مقتدی عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیا، سبحان اللہ۔ اور بطول سلام اللہ علیہ نے وہ مولا حسن پیدا کیے کہ جس کے پیچھے علی مولا امیر المومنین نے 19 رمضان المبارک کو نماز پڑھی، سبحان اللہ، کہ ضرب لگنے کے بعد علی مولا سر پر پٹی باندھ کر پچھلی صف میں چلے گئے اور حسن مولا سے کہا کہ حسن امامت کراؤ تاکہ نماز مکمل ہو سکے، ادھوری نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ فرق سمجھ لیں، بی بی مریم کا بیٹا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بیٹے کا مقتدی بن کر نماز پڑھے گا، اور بی بی صاحبہ کا بیٹا ان کے شوہر کے آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھا سکتا ہے، سبحان اللہ۔ مولا حسن پاک اور عیسیٰ علیہ السلام کا بنیادی فرق یہی ہے کہ قرآن میں رب نے بتا دیا کہ جب مریم علیہ السلام کو درد ذہ ہوا اور اس قدر زور سے ہوا کہ شدت درد میں اپنے گھر سے دور دراز نکل گئیں اور منہ سے کہنے لگی کاش میں آج سے پہلے مر گئی ہوتی یا میں بھولی بسری کہانی بن چکی ہوتی۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نطفے سے نہیں ہیں، روح اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں، امر اللہ ہیں، نبی اللہ ہیں، رسول اللہ ہیں، سبحان اللہ، اور حجت اللہ ہیں، لیکن ماں کو وہ درد ذات سے نہیں بچا سکے۔ اور بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بارے میں کیا صفت بیان کروں کہ نماز ظہر پڑھ کر فارغ ہوئیں تو حسن مولا کا ظہور ہوا اور عصر کی نماز کے لیے پھر وہ مصلی پر تھیں، سبحان اللہ۔ بی بی صاحبہ بھاگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور کہا کہ میں نے بطول میں وہ صفت دیکھی ہے کہ نہ آثار ولادت تھے جو عورتوں کے ہوتے ہیں اور نہ ہی ولادت کے بعد والے اثرات ہیں، نہ پہلے والا کوئی اثر ہے اور نہ ہی بعد والا کوئی اثر ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں مجھ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، بے شک فاطمہ میری بیٹی ہے، لیکن وہ بنی آدم کی بیٹیوں جیسی نہیں ہے، وہ غسل نہیں کرتی جو تم کیا کرتے ہو۔ فرمایا لا تغتسلوا کما تغتسلین۔ اب سمجھ لیں بی بی صاحبہ ایسا کوئی غسل نہیں کرتی تھیں جو خواتین کرتی ہیں، جو زوجہ بن کر بھی غسل سے طاہرہ رہے، جو ماں بن کر بھی غسل سے پاکیزہ رہے، وہ تطہیر کی ملکہ کہلاتی ہیں۔ ہماری سید و سردار بی بی صاحبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا یہ مقام ہے، سبحان اللہ، کہ انسان کے اندر 3 بڑے نجاستیں ہیں۔ نمبر 1، صبح کے وقت ہر بندے کو پانی کی حاجت ہوتی ہے، یہ نجاست ہے۔ دوسرا، خون بدن کا جو ہے وہ نجس ہوتا ہے، اور تیسرا، انسان کے اندر نطفہ ہے، یہ بھی نجس ہے۔ ہر جسامت میں یہ 3 نجاستیں ہیں، اور اللہ فرماتا ہے بی بی صاحبہ کے لیے یطہرکم تطہیرا، سبحان اللہ، کہ میں نے تمہیں تطہیر والا بنا دیا ہے جیسے تطہیر کا حق ہے، میں نے تمہیں ایسا پاک کر دیا ہے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ یا تو فتویٰ لگاؤ کہ معاذ اللہ کو معلوم نہ تھا کہ بندے کے اندر کیا کیا نجس ہیں، ورنہ تسلیم کر لو کہ ان 14 معصومین میں نہ حدث ہے، نہ لہو ہے، اور نہ ہی نطفہ ہے، سبحان اللہ۔ کتابیں بھری پڑی ہیں حدیث صد الباب سے کہ لوگ مسجد نبوی میں ہر حالت میں گزر جاتے تھے، ایسی حالت میں بھی لوگ گزر جاتے جس میں مسجد نبوی میں سے گزرنا نہیں چاہیے تھا۔ اللہ کریم نے حکم دیا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سب دروازے بند کروا دو سوائے 2 دروازوں کے، ایک اپنا کھلا رکھو اور دوسرا علی کا دروازہ کھلا رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 چچا آئے اس فرمان کے بعد کہ سوراخ جتنی جگہ ہی کھلی رکھنے کی اجازت دے دیں، روشن دان رکھنے کی جگہ ہی دے دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے محبوب چچاؤ، میرے حکم سے یہ دروازے نہ کھلے ہیں اور نہ ہی میرے حکم سے بند کیے گئے ہیں۔ اور ساتھ ہی تاریخی فقرہ ارشاد فرمایا لا یحل لأحد ان یجنب فی مسجدی الا انا و علی، سبحان اللہ، سوائے میرے اور علی کے اس مسجد میں بچے پیدا کرنا کسی کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور سمجھ لیں جو مسجد میں سجدے کرے وہ بشر ہوتا ہے، اور جو مسجد میں اولاد پیدا کرے وہ علی ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ بی بی مریم آیت ہیں اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آیات بینات ہیں، اللہ اکبر۔ آیات بینات والی صورت ہیں کہ بی بی صاحبہ کو دنیا میں آئے پہلا دن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے گھر سے باہر نکلے، واپس آئے تو بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ گھر میں حیران بیٹھی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کے چہرے پر حیرانی دیکھ کر فرمایا، خدیجہ حیرت زدہ کیوں ہو؟ بی بی صاحبہ نے عرض کی، بتاتی ہوں، لیکن آپ پہلے مجھے بتائیں کہ کرار کون ہے؟ من الکرار، یہ کرار کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں خدیجہ، تم کیوں پوچھتی ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رسالت کی قسم، آپ گھر سے گئے تو میں نے ارادہ کیا
کہ ایک دن کی بچی ہے، اٹھ کر بچی کو تھپک کر سلا دوں اور لوری سناؤں کہ اچانک گھر کا دروازہ کھلا اور ایک جلوس معزز خواتین کا پیچھے تھا اور 2 ذی وقار بیویاں آگے آگے تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو پہلے ذی وقار خواتین تھیں ان میں ایک بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا تھی اور دوسری بی بی مریم سلام اللہ علیہا تھی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان کے پیچھے جو ہجوم تم نے دیکھا وہ جنت کی حوروں کا ہجوم تھا۔ زندگی رہی تو اگلی گفتگو میں ہم ان لوریوں پر بات کریں گے جو لوریاں بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا نے اور بی بی مریم سلام اللہ علیہا نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو سنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔